बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरशाद चौहान, आई विटनेस न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता से व्यवस्था अपने वीलॉग को आगे बढ़ाते हुए 1983 की उस तहरीक जिससे हम जुड़े हुए थे और भावलपुर जेल की में पाबंद सलसल थे। आशना है एक परिंदा कैद के मफहूम से बैठता है किस लिए फिर जेल की दीवार पर। वो ये हमारे ही एक दोस्त का शेर था और हमारे जेल जाने पर उसने लिखा। और आजकल तो वो बड़ा मशहूर शायर है सराइकी का, वो अल्लामा इकबाल बना हुआ है। पर तो ख़ुद तो मौसूफ़ कभी पीपल्स पार्टी के जलसे में नहीं आया, लेकिन शायरी ज़रूर करते थे, अच्छी शायरी करते थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उनका एक फ़िक्रा मैंने ये मिसरा बोल दिया। 16 चक्की के अंदर हमें 7 माह तक सॉलिटरी में रखा गया और उसका मकसद यही था कि हमें असाबी तौर पर ब्रेक किया जा सके, जो जिसमें ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। और उस वक़्त अजीब बात यह है कि पाकिस्तान की बड़ी क़यादत वो भी भावलपुर जेल में मौजूद थी। यानी जहांगीर बदर और नाज़िम शाह ये तशरीफ़ लाए थे लाहौर से, ये करीबन साल वहाँ पर रहे, उस जेल में मौजूद थे। और इजाज़ मडू हमसे कुछ अर्सा पहले मुल्तान से था, वो रिहा होकर गया, आजकल वकील है वहाँ पर। सफदरवास खाकी अलबत्ता वहाँ पर मौजूद थे, सूरज मियानी से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हनूज़ ज़रदारी लीग में है, पता नहीं है या नहीं है, मुझे कुछ मेरा राब्ता उनसे अब नहीं है। तो बहरहाल भावलपुर शहर से मोहम्मद हुसैन आज़ाद वो 3 माह के लिए आया और माफ़ीनामे लिख कर चले गए। इसी तरह ये लोग आते थे महीने 2 महीने के लिए, बाहर काम करने से भी बच जाते थे, अंदर वो माफ़ीनामे लिखते थे। इवन अफजल सिंधु भी इसी लिस्ट में रहा। वो आता आता था बस महीना 1.5 महीने के लिए, बल्कि वो घर से पुलिस को इत्तला करता था मुझे ले जाएं आके, ताकि बाहर काम ना करना पड़े। और अंदर आके उन्होंने महीने 1.5 महीने 2 महीने गुजारने, कोर्स पूरा करना और माफ़ीनामा लिखना और निकल जाना। ये सारी चीज़ें जेल के रिकॉर्ड में मौजूद है। इसके बरक्स हमारे 2 आदमी जो सबसे आखिर में हम रिहा हुए, तो बल्कि तमाम दोस्त जो है वो अपनी सज़ा पूरी करके गए, जिनमें डॉक्टर शकूर थे, डॉक्टर अजमल भट्टी थे, मेहताब की बेल हो गई थी, वो सज़ा नहीं हुआ था। और राणा नईम सज़ा हुआ था। और बस ग़ालिबन अबू बकर और मैं आखिर तक हमें ज़्यादा अरसा जेल में रहना पड़ा, बल्कि अबू बकर को ज़्यादा रहना पड़ा, मुझे कुछ अरसा वो चंद माह पहले रिहा कर दिया गया। उसमें जो मुसीबतें और जो तकालीफ उस दौर में हमें मिली और दी गई, खुसूसन सरवर लालवानी जिसका मैंने ज़िक्र भी किया, इंतहाई करप्ट आदमी था, जेल का राशन तक खा जाते थे ये लोग। और बूढ़े जानवरों का गोश्त सप्लाई करते थे और लोगों को तशद्दुद करके पैसे वसूल करते थे। ये इनका आम काम था ये सरवर लालवानी का। और अब भी उसका बड़ा बुरा असर है मुशर्रफ दौर में, जब उसे नैब ने पकड़ा और वो बड़ा अरसा खुद भी उस जेल में पड़ा रहा। तो बाहर उससे टकरा भी हुआ था हमारा, और हमने उससे एक बड़े फंक्शन में हाई कोर्ट कैनी हॉल में उससे बदला भी ले लिया था। तो अंदर उसने हम पर काफ़ी ज़मीन तंग की रखी, जेल की भी। ये उसकी जो है ना
फितरत के गंदापन था। इसी तरह डॉक्टर सुहेल था, वो भी कोई अच्छा उसका रवैया नहीं था। तो गो के मेरे अपने अज़ीज़ डॉक्टर्स थे, वो आए भी उससे, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जो है ना किसी किस्म का रिलीफ़ नहीं दिया जाता था। चंद दिन के लिए मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ। ये बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है कि मैं और अजमल भट्टी हम हॉस्पिटल जेल के चले गए। तो इस दौरान महताब भी उधर ही था, जेल के हॉस्पिटल में। हम देर तक जागते थे रात को, गुफ्तगू करते, सुबह 4 बज जाते हैं, 3 बज जाने, हम बातचीत करते रहते थे, मैं और अजमल भाटी। तो अब इतनी शदीद गर्मियों के दिन थे, प्यास लगी कि पूरे वार्ड में पानी नहीं था, किसी की ना सुराही में पानी, ना किसी के बर्तन में पानी, ना टूटियों में पानी, ना किसी जगह पानी दस्तयाब ही नहीं था वार्ड में। तो अचानक मुझे अजमल भट्टी ने कहा कि तुम्हारा मैं बेहतरीन बंदोबस्त कर देता हूँ पानी पीने का, तो थोड़ी सी तकलीफ़ आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा जी मैं कर लेता हूँ, प्यास से मेरी बुरी हालत है, मैं पानी के लिए मुझे काफ़ी तकलीफ़ है, तो करबला बन गई है मेरे लिए, तो आप ज़ाहिर है अगर बंदोबस्त कर सकते तो ज़रूर कीजिए। उसने कहा कि मेहताब के घर से हर जुमेरात, ये जुमेरात का दिन था, हर जुमेरात दूध आता है थर्मस में, तो वो ठंडा यख ठंडा, उसमें बर्फ़ डाली हुई थी, तो वो आप वो पी लें, आपकी प्यास बुझ जाएगी। खैर मैं उठा, मैंने जाके थर्मस खोला और उसमें से वो भरा हुआ था दूध से, और बड़ा ठंडा दूध था, और उसमें मतलब इलायचियाँ भी डाली हुई थी। तो खैर मैं उसको मुँह लगाया, वो वो आधा लीटर के करीब होगा, खैर पी गया मैं। तो मेरी प्यास भी बंद हो ख़त्म हो गई। तो सुबह जब का वक्त हुआ, हमारी हमें खोला गया, तो अब वो मेहताब साहब मरहूम उठे और उन्होंने शोर डाल दिया कि मेरा दूध कौन पी गया। मैंने उसे बताया यार वो मैंने पी लिया रात, प्यास की वजह से। तो कहने लगा यार वो पड़ा हुआ था, वो मेरी माँ पढ़कर भेजती है कि मैंने कहा अच्छा पड़ा हुआ था तो तुम्हारी माँ ने भेजा, तो मैंने रिहा नहीं होना, मैंने जेल में रहना है, आप रिहा हो जाएं और मैं जेल में रहूं। वाह भाई वाह, ये कैसे हो सकता है। तो खैर मेहताब साहब चीखते रहे, तो लेकिन उनको रिहाई मिल गई किसी भी तरीके से, दूध चाहे मेरे पेट में क्या, रिहाई उन्हें वरन मिल गई। तो आखिर में हम दो अफराद जो है ना वो जेल में रहे। लेकिन इससे पहले कुछ वाक़यात हुए, वो ये है कि ये उसमें अशरफ सग्गू का एक वकील थे, ग़ालिबन नाम मेरे ज़हन से उनका भूल रहा है, वो मुस्लिम लीग के ख्वाजा खैरुद्दीन ग्रुप से थे। वो भी वहाँ मौजूद थे। इसी तरह कुछ लोग साहिवाल से सजा होकर एक्सियन एसडीओ और सुपरिटेंडेंट इसके वपडा के, वो बेचारे एक छोटे से केस में, हालांकि वो एम्बेजलमेंट का केस था नहीं, तो बस मार्शल लॉ के हथे चढ़ गए वो कि उन्होंने लॉग बुक नहीं लिखी, और तेल का कुछ मामला था, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हो गया था या कम इस्तेमाल हुआ था, तो उसमें उन बेचारों को सजा करके इन्होंने भेज दिया। फिर जाफ़र वुद्दक मुल्तान से वो भी आ गया, कुछ अरसा वो भी रहा हमारे साथ। तो जहांगीर बदर वगैरह ये बी क्लास में थे। हमने ये मुतालबा किया भी हमें सियासी लोगों को एक दूसरे से मिलने दिया जाए, हमें उन या हमें शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वो हमारी बात सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बल्कि हमें कुछ अर्सा उन्होंने बैरकों में इसके फ़ौरन बाद भेजा, तो उसमें हमें बतौर सज़ा एक लफ्ज़ है उड़ती लगा देना। ये जेल में जो रहते हैं वो ये इस तरह की ज़ुबान को समझते हैं कि वो एक बैरक डेली बैरक चेंज करते थे और घूमते थे हम 17-18 बैरकों में।
اس طرح کی صورتحال سے بھی ہمیں دو چار رکھتے تھے وہ. اور دن کو ان کی چھتیں وہ لوہے کے چھتیں ہوتی تھی، تو یہ ڈیوڑی سے بجلی بند کر دیتے تھے، وہ تپ جاتی تھی چھتیں. اور پھر ایک ایک بیرک کے اندر 86 قیدی، 85 قیدی، جبکہ ان کی اتنی تعداد، اس میں 2 باتھ روم اور 2 ٹوائلٹ ہوا کرتے. گندگی اور اس طرح کی ضلالت بے پناہ وہاں تھی. بہرحال تو ہم اس پر احتجاج کرتے رہتے تھے، جس پر بھوک ہڑتال بھی کی گئی. اور خصوصاً بکر نے اس پہ بھوک ہڑتال کی، کئی دن جاری رہی اس کی بھوک ہڑتال. تو اس کو بھی لے آئے. مجھے بلا وجہ انہوں نے ایک معاملے میں گھسیٹ لیا، جو کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. مجھے اچانک بلایا سپرنٹ نے، اور وہاں پر پورا میدان سجا ہوا ہو. تو میں ہاسپٹل سے آیا، وہ کر کو وہ لے آئے 16 چکی سے. اور اس کو تو خیر بھوک ہڑتال کی وجہ سے انہوں نے مارا. مجھے انہوں نے جناب یہ مجھے 2 پسٹل کی گولیاں نکال کر لالوانی نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا جی بلٹس ہیں. تو کہتا پستول دو. میں نے کہا جی میرا پستول سے کیا تعلق ہے، یہ بلٹ سے کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا تمہارا دوست نعیم خان باہر آیا ہوا ہے، اس نے جس سپاہی کو پیغام تمہیں بھیجا ہے اس کی جیب سے یہ بلٹس نکلی ہیں. تو میں نے کہا جی وہ نعیم خان نے تو اسے بلٹس نہیں دیے ہوں گے، اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں، وہ تو روز آتا ہے، وہ ڈیلی وہ آ کے بیٹھتا ہے. لیکن وہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ میں آپ کو سنا دوں گا کہ وہ کیا تھی، کہ کیوں میرے ساتھ یہ تشدد کیا گیا اور بے پناہ تشدد کیا گیا. تو وہ کہانی ایک علیحدہ سے ایک اس میں ہے، اور میں ضرور آپ کو اس ویلاگ میں اگر موقع ملا، نہیں تو اگلے ویلاگ میں سناؤں گا. یہ شبنم ڈکیتی کیس میں ایک صاحب تشریف لائے تھے فیصل آباد جیل سے آصف بٹ کا خط لے کر، جو ہائی جیکنگ میں گئے اور بہالپور سے اسی یزمان سے گرفتار ہوئے تھے. ان کا خط لے کر وہ آئے تھے فیصل آباد جیل سے. اور جیل میں ایک یہ فائدہ تھا کہ ہم جیلوں میں قیدی ایک دوسرے سے رابطے میں خطوں کے ذریعے رہتے تھے، کیونکہ قیدی شفٹ ہوتے رہتے تھے جیلوں سے، وہ کسی نہ کسی ریفرنس سے خط آتے رہتے تھے، ہمیں ملتے رہتے تھے. تو یہ جمشید سائی صاحب جو تھے نا وہ آئے، اور وہ کیونکہ انہیں 21 سال سزا ہوئی تھی پہلے، وہ صاحب موت ہوئے، لیکن وہ شیخ زید کی مداخلت پر انہیں پھر جو ہے نا عمر قید، یا اس کو 21 سال سزا تھی بہرحال. تو یہ اب طویل قید کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ مخبری جیسے فرائض کو اپنی قید آسان کرنے کے لیے یہ استعمال کر لیتے تھے. وہ اسٹوڈنٹ کے پاس تو اٹھتا بیٹھتا بھی تھا. تو میں نے اس کے سامنے ایک تحریر جو ہے نا وہ باہر بھیجی تھی، جو باہر پریس میں چھپتی رہتی تھی. تو اس کا وہ اسٹوڈنٹ کے خلاف، تو وہ تحریر جو ہے نا وہ وجہ بنی اس میرے تشدد کی اور اس کی آسانی کی، جمشید سائی کی. وہ بھی ایک بہت بڑی کہانی تھی جمشید سائی. بہرحال ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شبنم کے گھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے ساتھ ڈکیتی کی گئی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ بالکل بکواس ہے. دس از آل بل شٹ. یہ لوگ کریمنل ضرور تھے، یہ گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کوئی 2 کھچی صاحبان تھے یہاں سے، اور اس میں یہ بندیال صاحب تھے، فاروق بندیال صاحب، اور جمشید سائی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. ان یہ 78 میں کا واقعہ ہم سے تو خیر پہلے کا. تو اس میں وہ جمشید سائی نے ظاہر ہے مجھے ساری تفصیلات بتائیں کہ ہم نے کیا کیا جرم کیے، کیا کیا نہیں کیے، کیا کیا ہمارے کھاتے میں ڈالے گئے. اس کی جو تفصیلات تھی اس کو کافی حد تک درست تھی. یہ شبنم کے گھر جوا کھیلنے جایا کرتے تھے، گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ڈکیتیاں ضرور کرتے تھے یہ باہر. یہ ڈکیتیاں بھی کرتے تھے، اور خواتین کے ساتھ کچھ وہ نوین تاجک ایک اداکارہ تھی کرسچن، اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی. اس طرح زمرد کے ساتھ کی انہوں نے زیادتی. تو وہ لیکن شبنم کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی. وہ اس کے پاس یہ جوا کھیلنے جاتے تھے، اس کے گھر میں باقاعدہ جوا ہوتا تھا. یہ سب لوگ وہاں آتی تھی، یہ خواتین بھی اور مرد بھی. اور وہ یہ 7 لاکھ روپے ہار گئے اس دور میں. پیسے تو چاہے وہ ڈکیتی کے تھے لیکن یہ ہار گئے.
یہ سارے اگلی رات انہوں نے پلان کیا اور یہ گھر میں گھس گئے ان کے، اور انہوں نے وہاں کھانا وانا بھی کھایا، ان کے گانے بھی سنے روبن گھوش کے، اور یہ سارا کچھ کیا، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، یہ سرین پروپیگنڈا ہے کہ جی اس کے بیٹے کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیا جی، اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جی، یہ کیا کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ صرف انہوں نے اپنے پیسے واپس لیے اور چلے گئے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بھی جو ہار گئے تھے پچھلی رات، وہ لے کے وہ چلے گئے تھے، تو یہ ملک سے بھاگتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اس میں ان کو سزائے موت دے دی انہوں نے۔ تو شب پروپیگنڈا اس کا زیادہ کیا گیا۔ تو 3 سال صاحب وہ بتایا کہ عدالت میں زمرد ہمارے خلاف دینے آئی گواہی، تو وہاں پر ہم نے اس کو عدالت میں ہی ہم نے اس کو ذلیل کر دیا، کھینچا تانی کی، کسی نے اس کے نازک اعضاء پر ہاتھ مارے، اس کی وجہ سے ان کو 3 سال فوری سزا دے دی گئی تھی، جو بیچ میں کنکلوڈ ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات تھے۔ تو یہ ان کی صفائی دینے کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ حقائق یہی تھے۔ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ، لوگ تو بات کر دیتے ہیں، کبھی یہ ابھی چیف جسٹس سے اس کا رشتہ داری ہوگی، یا وہ شیر دل صاحب تھے غالباً، ان سے ان کی عزیز داری تھی، تو وہ لیکن بندیال جو ہے نا، اور یہ کمپنی جو ہے، کریمنل ضرور تھے لیکن شبنم کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے پیسے لے کے گئے تھے، جو چوری یا ڈکیتی یا جو بھی تھے وہ لے کے گئے تھے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ ان کے کھانا کھاتے رہے، ان کے گھر میں بیٹھے رہے، یہ وہاں پر وقت گزارا ہے انہوں نے اچھا خاصا۔ یہ اس طرح کا واقعہ تھا، لیکن میری گردن میں بہرحال جمشید سے ہی فٹ ہوا وہاں پر۔ اور دلچسپ بات یہ، جب ہم پر تشدد ہوا، ہمارا مطالبہ تھا ہمیں سیاسی لوگوں سے ملنے دیا جائے، تو سیاسی لوگ جو تھے وہ ہماری منتیں کر رہے تھے، آپ بھوک ہڑتال توڑ دیں، آپ ان کی بات مانیں، ان کی مطلب ہمیں منانے کی کوشش کرتے تھے۔ جو ہمارا مطالبہ تھا اس کو نہیں یہ سنتے تھے۔ ہمارے 2 مطالبات تھے کہ ہمیں بھئی ہماری ملاقات کرائی جائے، ہماری ملاقات اندر کرائی جائے، اگر اور سیاسی قیدیوں سے ہمیں ملنے دیا جائے۔ عام قیدیوں سے ہم ملنا ہی نہیں چاہتے تھے، نہ ہمیں ضرورت تھی۔ اس میں ایک ہمارے بہرحال رانا اشرف، وہ غالباً ڈکیتی میں تھے ریمیر خان سے، ابھی بھی وہ ہیں، موجود ہیں، میرے ساتھ تو رابطہ نہیں ہے ان کا، لیکن ہمارے کسی دوست کے ساتھ ہے رابطہ ان کا۔ تو وہ سندھ میں ہی وہ رہائش پذیر ہیں، بلکہ پنجاب میں وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے ساتھ تو خیر 83 سے آج تک کبھی رابطہ ان کا نہیں ہوا۔ البتہ یہ میاں منان اور میاں مٹھو، یہ گرفتار ہو کے، سابو چاچڑ، یہ ڈکیت تھے یہ سارے سندھ کے، یہ وہاں پر آئے، تو اس کے ساتھ ان کا خاندان پورا گرفتار تھا، یہ وہاں سے آئے، اور ریس یار محمد، یہ ڈکیتی اور قتل میں یہ لوگ آئے، یہ خان بیلے سے ان کا تعلق تھا، غالباً خانپور سے یا خان بیلے سے ان کا تعلق تھا، یہ گروپ تھا۔ یہ بہرحال ہماری جو رسپیکٹ کرتے تھے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ تھے، ان کو بھی پتہ تھا، تو ہمارا خیال کرتے تھے تمام لوگ، یہ قیدی بھی، اور ایون جن لوگوں نے تشدد کیا ہم پر، وہ قیدی ہی کرتے تھے تشدد بھی۔ تو یہ بلکہ وہ یہاں چشتیاں ہی کا ایک کھرل تھا جو بیت مارا کرتا تھا، تو اس نے مجھے یہ کہا، اس کی ڈیوٹی تھی مجھے مارنے کی، تو وہ مجھے کہتا تھا آپ بے فکر رہیں، یہ سپرنٹ جتنے مرضی زور لگا لے، آپ کو چوٹ نہیں لگے گی، میں اس طرح آپ کو آپ کو ماروں گا کہ آپ کو آواز آئے گی لیکن آپ کو چوٹ نہیں لگے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ مجھے مارا ضرور انہوں نے، لیکن اتنا جو ہے نا اس نے خیال کیا اس قیدی نے، تو اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے بہرحال۔ تو وہ بہرحال مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کہ پھر میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں کو جیل میں بلایا گیا بھوک ہڑتال توڑوانے کے لیے۔ انہوں نے میرے والد کو بھی بلایا، نعیم خان کو بلایا، میرے دوستوں کو بلایا کہ آپ ان سے کہیں بھوک ہڑتال توڑ دیں، لیکن جب تک ہم نے اپنے مطالبات پورے نہیں ہمارے ہوئے، ہم نے یہ صورتحال کو برقرار رکھا، اور پھر ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، ہمیں B کلاس میں شفٹ کر دیا گیا، ہم وہاں چلے گئے۔ تو پھر کچھ جیل ہمارے لیے کچھ آسان ہو گئی، اور ہم نسبتاً، میں تو خیر زیادہ وقت لائبریری میں گزارتا تھا یا جہانگیر بدر کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوئے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، جہانگیر بدر نے کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوئے میں نے اس کو
اور جبکہ اس نے میرا وزیر جو مار لیا تھا، اس کے باوجود میں نے اس کو شطرنج ہرا دی، لیکن اس کا مجھے کہتا تھا جی آپ دوبارہ کھیلیں، میں نے کہا میں نہیں کھیلتا، میں آج تک دوبارہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن بہرحال میں ان کے ساتھ دوبارہ شطرنج نہیں کھیلا۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا، جہاں کہیں بھی یہ ملتا تو یہ جب کبھی بات کرتا، بہرحال میری بڑی تعریف کرتا تھا، یہ باہر آ کے بھی تقریروں میں بھی کہ سیاست سیکھنی ہے تو ارشاد چوہان سے سیکھیں آپ، تو بڑی عزت بھی کرتا تھا۔ لیکن میں جب اس سے بگڑا، وہ بھی ایک مسئلہ تھا، مختار امان کی وجہ سے کچھ حالات خراب ہوئے ہمارے آپس میں، تو اس نے اس میں خراب کرنے میں ایک صوبائی صدر تھا باول نگر کا، ایک انتہائی چول آدمی جو خود بھی یونیورسٹی جا نہیں سکتا تھا، ہمارے سر پہ اس نے مسلط کیا، اس کا طوطا تھا، اس کا کھوتا تھا بلکہ، تو وہ جو ہے نا وہ یہاں بھی گروپنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا بھاولپور میں، لیکن ہم سخت ترین کنٹرول چاہتے تھے پارٹی کے اندر، ہم کسی قسم کی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جنرل ضیاء ہماری طاقت کو توڑنے کے لیے ہمارے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، یہ استعمال ہوتے تھے، تو ہم اس کے لیے جو ہماری لیڈرشپ کا جو کنٹرول تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں لوور لیول تک، ایون بالکل گراس روٹ لیول تک ہم اپنے اس کنٹرول کو برقرار رکھتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں تشدد کا سہارا بھی لینا پڑا ایک دو دفعہ، بلکہ ہم نے ان کو اچھا خاصا اپنے ہی جو لوگ تھے ان کو سیدھا کرنا پڑا، ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے کچھ ان کے ساتھ ہمیں 3-5 کرنی پڑی، غالباً ڈاکٹر کلاسرا کے کمرے میں، جو انتہائی شریف آدمی، ویسے خود تو انتہائی شریف آدمی تھا ڈاکٹر کلاسرا، اب رؤف کلاسرا بھی اعتراض کرے گا کہ میرے بھائی کے بارے میں یہ کہہ دی، اور حقائق یہی ہیں، حسین جعفری بھی وہاں موجود تھا، اور حافظ طاہر بھی وہاں پر موجود تھا، اور بھی دوست تھے، ڈاکٹر اشرف سوری ارشد شاہانی بھی تھا، تو بہرحال یہ ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، تو میں نے ایک جلتا ہوا ہیٹر اس کے منہ پر مارا، دے کر مارا، ایک چول کے، جو ابھی بھی آج کل زرداری لیگ میں ہیں، تو پہلے وہ جو ہے نا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے کہتا کہ ان دنوں میری فاتحہ کے لیے، میری والد کی فاتحہ کے لیے پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے لوگ تھے وہ آئے، یہ 2008 کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا وہ ناہید خان اور ڈاکٹر صفدر آئے ہیں، آپ میری طرف سے ان سے انہیں سلام دیجیے گا، محبت سے، پیار سے انہیں بتا دیجیے گا کہ میری مجبوری ہے، مجھے تو ذرا مسئلہ ہے، میں کیونکہ وہ ذکا اشرف کے ساتھ ہوں، اس لیے آپ مہربانی کریں مجھے ادھر ہی ذرا رہنے دیں، اس طرح کے یہ لوگ تھے۔ اب وہ وہی شخص ہے جو میرے نام سے بے نظیر سے جو ملاقات میں ضرور تھا، موجود ہوتا تھا وہ وہاں پر، لیکن وہ میرے نام سے اس نے ملتان میں جو تنازع ہوا بے نظیر سے میرا، وہ اس نے اپنے نام سے وہاں سنا دیا، وہ حبیب اللہ شاکر کو سنا دیا، اس کا عزیز بھی تھا یہ غالباً بیوی کی طرف سے، تو اس کو سنا دیا اس نے، تو جبکہ وہ 87 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ لوگ، تو یہ صاحب یہ واقعات یہ 86 کے ہیں، تو سنا یہ جو پیپلز پارٹی میں 87 میں ہیں ان کو سنا رہا ہے، اس طرح کے یہ لوگ تھے یہ سارے، جنہیں ہمیں اندر بھی برداشت کرنا پڑتا تھا، باہر بھی ہمیں لڑنا پڑتا تھا۔ بہرحال یہ زندگی کے لمحات تھے جو میں اس طرح گزارنے پڑے، میں اس پر مزید بات کرتا رہوں گا، تکلیف مجھے بھی ہے ابھی تک، اس بات کی بہت تکلیف ہے اور محسوس ہوتی ہے ابھی بھی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں ہماری 50% انرجی ان کی گروہ بندیوں میں ضائع ہوتی تھی، 50% انرجی ہم جو ہے وہ جنرل ضیاء یا ان کی طاقتوں کے خلاف استعمال کرتے تھے، جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہا ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے الجھا کے رکھ دیا، جس میں رائے عالم بھی شامل تھا، یہ بھی شامل تھا، اور جہانگیر بدر بھی شامل تھا، اور وہ ان کا جو صوبائی صدر تھا، وہ میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا اس کا، تو وہ بھی شامل تھا اس میں، کہتا تو خود کو بلوچ ہے لیکن وہ لگتا نہیں ہے وہ بلوچ ہو، اس میں بلوچوں والی کوئی بات نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سب سے اچھے تبصرہ ممتاز عالم گیلانی صاحب کا تھا کہ بے نظیر نے کہا کہ جی وہ ہمارا بڑا کانفیڈینشیل آدمی ہے، وہاں پر بھاول نگر میں اس کا نام جو لیا، تو یہاں بھاولپور میں طارق چیمہ کے گھر، تو ممتاز گیلانی نے کہا جی آپ محترمہ وہ کانفیڈینشیل بندہ نہیں ہے، ابھی تو وہ بچا ہے،
یہ جواب انہوں نے دے کر بینظیر کو بڑا واضح یہ پیغام دے دیا کہ آپ اس طرح کے معاملات سے نکلیں. پر باقی معاملات میں نے وہ سمیٹ دیے تھے 86 میں، سمیٹ دیے تھے. ان کو الیکشن بھی ہرا دیا اور فارغ کر دیا تھا 87 کے اندر. یہ بالکل پارٹی سے سائڈ لائن ہو گئے، بلکہ یہ ایک جہانگیر بدر نے اس کو اپنی جو سابقہ خدمات تھی اس کے وجہ اس کو پیٹرولیم میں نوکری دے دی، اور یہ پی ایس او میں نوکری کر کے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وکالت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. آج کے ویلاگ سے میں اجازت چاہوں گا. کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں اگلے ویلاگ میں باقی تمام تفصیلات ضرور آپ کو جو رہ گئی ہیں وہ بتاؤں گا کہ جیل کے اندر کیسے ہمیں گزارنا پڑا وقت، کیسے ہم نے میری جو ہے نا غائبانہ ملاقاتیں ہیں. اس وقت بھگت سنگھ کے بارے میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اس وقت مجھے فیڈل کاسٹرو کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا، اس وقت چی گویرا کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اور جتنے بڑے انقلابی سبھاش چندر بوس کے بارے میں نے بڑی تفصیلات پڑھی. یہ کتابیں مجھے سعید بلوچ اور ظہور گوگی نے، جو پاکستان چھوڑ کر چلا گیا، آج تک وہ لاپتہ ہے کینیڈا سے، انہوں نے دی زیادہ بکس، اور یہ لا کے دیتے تھے مجھے. تو جو میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی. کچھ پھر مجھے ملی، لائبریری سے بھی مل گئی تھی کچھ کتابیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو تھی وہ افسانوں پر مشتمل تھیں. اس کے ایک کرشن چندر کے کچھ ناول تھے دوسری برف باری سے پہلے، اور اس کے کبوتر کے خط، اس طرح کے کچھ. بہرحال مجھے لٹریچر کو پڑھنے کا بھی موقع ملا، تو اس کے لیے میں بہرحال ان کا پھر بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ سپرنٹ چینج ہو گیا تھا، اس نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ وہ لائبریری کو ٹھیک کر دیں. 2 چیزیں میں نے جیل کے اندر ریفارم کی. ایک تو میں نے واٹر سپلائی جو ہے نا اس کو ڈیزائن کیا، وہ آج بھی موجود ہے، کہ دیواروں کے اندر ٹینکیاں بنا دی تھیں، اور ان کا پانی سارا نیچے ٹوٹیوں سے پھر نیچے آتا تھا. آپ بغیر کسی جگہ کے انہی جو بیرکس کی دیواریں تھیں اس کے اندر میں نے ان کو ڈیزائن کیا، اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کر دیا. اور یہ سارا کام میں نے جیل کے اندر 1 سال میں، اور لائبریری کو ارینج کیا. یہ میری جو تھا کام تھا. اب مشقت میں مجھے نہیں اٹھاتے تھے، سا ہوئی تو اس کے بعد بھی مشقت کے لیے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا گیا. وہ بس وہ للوانی کے جانے کے بعد جیل کو اتنی مشکل میرے لیے نہیں رہی پھر. لیکن یہ کافی طویل عرصہ رہا، کئی عیدیں ہماری اس جیل میں گزری. بہرحال یہ ایک طویل معاملہ ہے، بہرحال اس پہ بات ہوتی رہے گی اور میں کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ پیریڈ چلتا ہے. اور جتنے لوگ آئے، کیسے ہمیں ملتے رہے، کیا ان کا رویہ ہمارے ساتھ رہا، وہ ضرور اس پہ بات ہوتی رہے گی. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کو دعائی بھی لے سکوں اپنی، اور آپ کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں. اور آپ کے میرے اپنے تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید، اور ان کے لیے میری ڈھیروں دعائیں.